चलिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़े अरसे से इस वर्कशॉप का चल रहा था कि इसको कंडक्ट किया जाए यहाँ पे। आई हैव कम टू इस्लामाबाद जस्ट अराउंड ईयर एंड हाफ बैक, और यहाँ पे थोड़ा शनासाई में भी दिन लग गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर एंड हैप्पी। आई एम ग्लैड that I'll be able to communicate with you all. आज की जो वर्कशॉप की थीम्स हैं हमारी, मैं आपसे शेयर करना, यानी आज के वर्कशॉप नहीं बल्कि जो पूरा वर्कशॉप है ये 4 सेशंस पे मुहित है, और ये इंशाअल्लाह ताला फॉर द नेक्स्ट 3 days, टुडे इंक्लूडिंग टुडे इज 4 days, ये 12 से 1 बजे तक जो है ये कंडक्ट होगी। इसके जो 4 सेशंस हैं उसको मैंने लॉजिकली सेट किया है, जिसमें जो हमारा आज का सेशन है वो दैट विल टॉक अराउंड द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, द पावर ऑफ आवर व्यूज, द पावर ऑफ आवर वर्ल्ड व्यू, द पावर ऑफ आवर परसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें एंड आई बिलीव कि ये सबसे अहम सेशन होगा ये, इसलिए कि अनलेस वी रियलाइज कि हमारा जो अपना पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारा वर्ल्ड व्यू होता है, जो हमारा अपना परसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू किसी चीज़ को अखज़ करने में, किसी चीज़ को डिसिफर करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम वही करते चले जाएंगे जो आज तक हम कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। हम एक अलग वर्ल्ड व्यू में इस वक्त मौजूद हैं जो मगरिब का वर्ल्ड व्यू है, और उस पे खड़े होके हम जब इस्लाम की तरफ देखने की कोशिश करते हैं या इस्लाम के जो निज़ामात हैं उनकी तरफ हम देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन के सिवा कोई कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इदारे हैं जो इस्लामिक स्कूल के नाम से भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपनी रिसर्च है, जो PhD की रिसर्च थी, वो यही शो कर रही है कि दे आर प्लेइंग इन अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। वो मगरिब का पर्सपेक्टिव लेके उसमें इस्लाम की इंटीग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। So the power of perspective is most important. That is the foundation on whatever comes next. जो next session होगा, that will be basically focusing on human learning. Learning कैसे वाक़ई होती है, और internalization जो है ये कैसे वाक़ई होती है। क्या learning without internalization can change a person or can change a nation? ठीक है, कुरान में और इस्लाम में इंटरनलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब तक कि हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे नॉलेज को, वो हमारे स्किन के ऊपर ही रहेगी और बकौल रूमी के वो सांप बन के हमें डसते रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला we will be discussing on internalization process in our next session, how the learning takes place and how the internalization take place. जो हमारा third session होगा, that will be around the child, how Allah subhanahu wa ta'ala, how our creator has designed a child to learn. हमें उसने किस तरह इंसान को या इंसान के बच्चे को किस तरह उसने डिज़ाइन किया है कि वो लर्निंग वाक़ई हो। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इस वक्त इस इल्म का सख्त फुक़दान है, और हो ये रहा है कि हमें ये
معلوم ہوئے بغیر کہ بچے کی لرننگ کی نفسیات کیا ہیں، ہم جب اس کے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نتیجہ جو ہے وہ 0 ملتا ہے، جو آج تک ہمیں مل رہا ہے۔ جو میرا چوتھا سیشن ہوگا انشاءاللہ تعالی we'll be talking around how we can cause education to happen۔ ہم کس طرح جو ہے تعلیم جو ہے یا تربیہ کس طرح ہم بچے کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، بچے کو ہم کس طرح تربیت دے سکتے ہیں۔ یہ تو 4 سیشنز ہوں گے۔ اب ان 4 سیشنز میں آئی ایم شیور جب آپ لوگ میرا خیال ہے کہ میرا بالکل ایک انوکھا اپروچ ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں بے انتہا سوالات آئیں گے۔ ان سوالوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمیں گوگل فارم بنائیں گے، آپ کو اس کا لنک بھی دے دیں گے۔ آپ اس میں جو انفارمیشن اپنی ڈال کے اور پھر وہ سوال جو ہے آپ ضرور بھیجیے گا، اور امید یہ ہے کہ سوال آئیں گے اور پھر ہم ایک 5واں سیشن رکھیں گے، جو ہو سکتا ہے کہ لمبا سیشن ہو، جس میں انشاءاللہ تعالی میں اور سلمان آصف صدیقی صاحب مل کے آپ کے سوالات کا جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اس سیشن سے جو آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں آپ وہ ساتھ ساتھ ڈال بھی سکتے ہیں، وہ سوالات آپ ڈالیے انشاءاللہ تعالی۔ someone will be monitoring and we will be communicated those questions۔ اور کچھ اس کا اسٹرکچر یہ ہوگا کہ شروع کے 40 منٹ جو ہے میں اپنی بات رکھوں گا، اس میں موسٹلی آج اور کل کے سیشن میں میری پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہوں گی، اور پھر جو ہے 40 منٹ کے بعد 10 منٹ جو ہے جو سوالات امپورٹنٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں کیٹر کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد میں سلمان آصف صدیقی صاحب کو ہوسٹ شپ دوں گا، اور وہ آج کے پورے سیشن کو سم اپ کریں گے، ریکیپ کریں گے، اور جو سوالات بھی آپ کی طرف سے آئیں گے اس کو بھی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گوگل ان کے پاس وقت آج کے لحاظ سے کم ہوگا، وہ شاید تھوڑا سا ایکسیڈ کر جائیں اپنا وقت، لیکن آئی ایم شیور that will be an added advantage for you all۔ I am really indebted to Salman Asif Siddiqui Saab for accepting my invitation to host this program۔ اللہ میاں ان کو جزائے خیر دے۔ اگر اس کو پھر یہ لائنیں آنی شروع ہو گئی، یہ ایکٹیو خود بخود ہو رہا ہے ڈرا جو ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم سلیکٹ کر ڈالیں ماؤس کو۔ اوکے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہوگی کہ آپ لوگ پلیز وقت پہ یا وقت سے پہلے اگر آپ آ جائیں، اس لیے کہ میری جو پوری ٹاک ہوتی ہے اس کی ایک لاجیکل سیکوینسنگ ہوتی ہے، دیٹ گو اپ دا لاجیکل لیڈر۔ اگر آپ کچھ سٹیپس مس کر جائیں گے تو آپ لوگ کنفیوژن کی حالت میں جائیں گے، اور آپ وہ بات جس طرح سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہم آج کے سیشن اللہ کے پاک نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے تمام عالموں کا، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا، جو مالک ہے آخرت کے دن کا، یوم الدین کا،
یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام و کرم کیا، ان کا نہیں جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا، اور نہ ہی ان کا جو کہ بہک گئے۔ یہ سورہ وہ سورہ ہے جس نے میری بیسک تھاٹ ڈیولپ کی ہے، اور یہ ایک سورہ ایسا ہے جس کو آپ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، کم از کم دن میں آپ 17 دفعہ یہ آپ سورہ پڑھتے ہیں۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ اس طرح سے غور نہیں کر پاتے جس طرح سے اس پہ غور کرنا چاہیے ہے۔ آپ سے میں تھوڑا سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ بول رہے ہیں کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، جو کہ تمام عالموں کا رب ہے۔ اب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ رب کا علم جو ہے یہ اللہ رب العزت یا ایک جو انسان ہے، اللہ رب العزت کب اس کے دل میں یا رب کا علم ڈالتا ہے؟ تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں۔ میں چاہوں گا سورہ الاعراف کی وہ آیت پہ آپ غور کیجئے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام تر نسلوں کو ان کی پشت سے نکالا گیا تھا، اور اللہ رب العزت نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، یہ ابھی کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہی ہمیں یہ علم دے دیا گیا تھا کہ رب کون ہے اور کیا ہے۔ آپ اس چیز پہ بھی غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا علم نہیں دیا کہ وہ مالک ہے یا وہ اللہ ہے یا وہ الہ ہے، اس نے اپنے ربوبیت کا علم دیا تھا، اور ربوبیت کا علم آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک بہت ہی وسیع علم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اور میرے نزدیک جو میری اپنی سمجھ ہے، یہ تمام علوم پہ حاوی ہے، یا تمام علوم کا جسٹ ہے۔ تو یہ علم آپ لے کے دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں لوگ نہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس چیز سے آشنا ہوتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اللہ رب العزت نے ہماری پیدائش، ہر شخص کی پیدائش سے پہلے ہی ہر ایک انسان میں القا، جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ یہ علم لے کے آتا ہی از پری پروگرامڈ۔ انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگی۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ مالک یوم الدین، مالک ہے اس دن کا جب کہ دین پورا کا پورا قائم ہوگا، یا آپ بول لیجیے کہ آخرت کے دن کا مالک۔ اس پہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ ہماری جو ابتدا ہوتی ہے سوچ کی، وہ فکر آخرت سے ہونی چاہیے۔ اس وقت جو میں دیکھتا ہوں ہم دنیا سے فکر آخرت کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہمیں فکر آخرت سے دنیا کی طرف آنا چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ جب آگے بحث ہوگی تو آپ کو اس چیز کی امپورٹنس کا معلوم ہوگا۔ آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا دیجیے۔ راستہ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعام و کرم کیا۔ پھر آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو کہ بہک گئے۔ علماء کا، بہت سارے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہیں۔ یہودیوں پہ اللہ کا غضب ٹوٹتا رہا اور نصارہ جو کہ بہک گئے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ان کے راستے پہ چلنے کے لیے، یا ہم والنٹریلی جان بوجھ کے ہم نے ان کا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ بھی آگے جا کے بحث ہوگی
یہ میں کچھ چیزیں جو بالکل بنیادیں ہیں جو آپ کو ہر نماز میں آپ اللہ رب العزت سے التجا کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف جو ہے آپ کا دھیان کرواؤں۔ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی شوڈ ریئلائز where we stand before our creator، ہمارا جو رب ہے اس کے سامنے ہمارا مقام کیا ہے۔ عموماً میں ایک چھوٹی سی اس میں ویڈیو دکھاتا ہوں، لیکن وہ 10 منٹ کی ہے، وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ہے کہ ہماری اپنے رب کے سامنے ہماری پستی کی حالت کیا ہے، ہم کتنے پست ہیں، ہم کتنے کمزور ہیں۔ اس چیز کا احساس بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری جو پوری اکڑ ہے، ہمارا جو غرور ہے، جو ہمارے طبیعتوں کا یا ہماری جو شخصیت کا ایک بڑا اہم عنصر ہے اس وقت، جس کی وجہ سے ہم جو ہیں بڑی ساری حرکتیں کر جاتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں دوی، تقریباً یہاں پہ ہمارا سولر سسٹم، سورج اور اس کی فیملی سیاروں کے ساتھ، وہ تقریباً یہاں پہ موجود ہے۔ یہ جو ہے ہماری گلیکسی ہے جو ملکی وے بھی کہلاتی ہے، اور اس گلیکسی میں 200 بلین 200 کھرب سے زیادہ ستارے ہیں۔ سورج جو ہے ان میں سے ایک ستارہ ہے، اور یہ میں صرف ایک گلیکسی، اپنی گلیکسی جو کہ میڈیم سائز گلیکسی ہے، جس میں سورج جو ہے ایک میڈیم سائز ستارہ ہے، اس کی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس میں تخمینہ یہ ہے کہ اس میں 200 کھرب سے لے کے 400 کھرب تک ستارے ہیں۔ جو مغرب نے جو نالج جمع کی ہے اس وقت، جو ایک تخمینہ ہے، وہ یہ ہے کہ زمین سے 350 کھرب 350 بلین گلیکسیز نظر آتی ہیں۔ یہ زمین سے، یہ ہماری لائن آف سائٹ یا ہماری سائٹ کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ 350 بلین گلیکسیز جو ہیں وہ زمین سے نظر آتی ہیں۔ بڑی گلیکسیز، لارج گلیکسیز کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 200 کھرب ستاروں سے زیادہ، اور اسی طرح جو ہماری ڈوارف گلیکسیز ہیں وہ 7 ٹریلین ہیں، 7 ٹریلین، جو کہ 200 کھرب ستاروں سے کم ہیں جن گلیکسیز میں، وہ 7 ٹریلین۔ اور میں آپ کو صرف اس کا بتا رہا ہوں، یہ وہ نہیں ہے کہ دنیا میں کتنی ہے، یہ صرف زمین سے ہماری جتنی نظر ہے اتنی نظر آتی ہیں۔ ایک تخمینہ یہ ہے کہ زمین سے ہمیں 30 بلین ٹریلین 30 بلین ٹریلین سٹارز نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک طرف ہے جب آپ زمین کی وسط، دنیا کی وسط کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور میں آپ کو ایک امپورٹنٹ انفارمیشن دے دوں جو ہمارے پرسپیکٹو کو ڈیولپ کرنے میں بہت جو ہے وہ کام آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک جو سوئی ہے، سوئی کی جو نوک ہے، اس میں 5 ٹریلین ہائیڈروجن ایٹمز سمو سکتے ہیں۔ یہ جو نوک ہے جو ہمیں چبھتی ہے۔ اچھا، اب آپ میں سے زیادہ تر کی یہ نالج ہوگی کہ جو ایک ایٹم ہے وہ تقریباً سولر سسٹم ہی کی ڈپکشن ہے، کہ جہاں ایک بیچ میں آپ کا نیوکلیس ہے اور اس کے گرد
الیکٹرونز جو ہیں وہ سیاروں کی طرح یا پلانٹس کی طرح جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. سولر سسٹم میں 10 یا 11 جتنے بھی سیارے ہیں ان میں سے ایک سیارہ زمین ہے جس میں اللہ نے مخلوقات رکھی ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ جو سوئی کی نوک میں 5 ٹریلین ایٹمز موجود ہیں یا سولر سسٹمز موجود ہیں، کیا ان میں اللہ نے مخلوقات نہیں رکھی ہوں گی؟ ہمیں کیا چیز مجبور کر سکتی ہے یہ سوچنے میں کہ یہ ان میں مخلوقات نہیں ہوں گی؟ میرا تو یقین ہے کہ ان میں بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات رکھی ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نہ ہی کوئی چیز بڑی ہے اور نہ ہی کوئی چیز بہت چھوٹی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بڑا یا چھوٹا بولتے ہیں تو جو نوشن آف اسپیس ہے، جو کنسیپٹ آف اسپیس ہے، وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن اسپیس خود اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، تو اللہ کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ چھوٹی یا کوئی چیز بڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری جو حیثیت ہے اللہ کے نزدیک، آپ یہ بھی نہیں بول سکتے ہم چھوٹی مخلوق ہیں یا بڑی مخلوق ہیں، ہم وہی ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور ہماری حیثیت اللہ کے نزدیک وہی ہے جو آپ کو میں نے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم کوئی اللہ رب العزت کے سامنے طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی جو ہے ہمارے اندر کسی قسم کا گھمنڈ ہونا چاہیے. اس کو اقبال نے جب ہم پرسپیکٹو کی بات کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. بڑی اس میں گہرائی ہے اور میں چاہوں گا اس گہرائی کو آپ بھی محسوس کریں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہیں، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. صحیح ہے. کافر کی دنیا جو ہے وہ یہی جو سامنے جہاں ہے اس کے پیچھے وہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خالق کا انکاری یا خالق کی پاورز کا جو ہے انکاری ہے. صحیح. ہماری جو اس وقت پورا کا پورا نظام چل رہا ہے اس دنیا ہی کو کنسیڈر کرتے ہوئے جتنے بھی ہمارے نظامات بنے ہیں جو ہم فالو کر رہے ہیں، جو زیادہ تر مغرب میں بنائے گئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ بس اسی آفاق، اسی دنیا کو لیتے ہیں. ان کی انتہا یہی دنیا ہے. جبکہ مومن کی کیا پہچان ہے؟ مومن جو ہے وہ اس آفاق کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے. یہ اس کے لیے سیڑھی ہے اللہ رب العزت کو پہچاننے کی. ٹھیک ہے جی. یہ امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو یہ صحیح ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں گم نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کے ذریعے ہم اللہ رب العزت تک پہنچتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، اور جو اس نے ہمارے لیے رول متعین کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ پوری جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یا آخرت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ سے بات ہوئی تھی کہ اللہ نظامات کی بات ہوئی تھی یا عالمین کی بات ہوئی تھی، اور بولا تھا کہ اللہ جو ہے وہ تمام نظاموں کا عالم ہے. تو نظام یہ ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ دنیا کی پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ نظام ہوتا کیا ہے اور وہ کس طرح بنتا ہے. اس میں یہ بحث آئے گی کہ کیا ہم مغرب کے نظامات کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیا مغرب کے جو نظام ہیں وہ ہماری فکر کو، ہمارے سٹیٹس کو سرو کر سکتے ہیں؟ صحیح جی. تو یہاں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ چیز، میں چونکہ میں نے جو ہے پی ایچ ڈی کی ہے اور جو ریسرچ کا عمل ہے وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا. وہاں مجھے جا کے سمجھ میں آیا کہ یہ ہم جو تھیوریز استعمال کرتے ہیں وہ تھیوریز ہوتی کیا ہیں، کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں، اور جو نظام اس وقت ہم پہ حاوی ہیں یا جو دنیا میں فالو کر رہے ہیں وہ نظامات بنتے کس طرح ہیں. اس کو جب آپ دیکھیں گے تو غالباً آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہم مغرب کے نظام کو فالو کر سکتے ہیں یا نہیں فالو کر سکتے. ہوتا کیا ہے
ہر قوم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. یہ بولے کہ جو اللہ کے انکاری ہیں ان کی بھی آئیڈیالوجی ہے، وہ اللہ کے انکاری، اللہ کے انکار جو ہے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آئیڈیالوجی جو ہے ہمارا بلیف سسٹم ڈیولپ کرتی. ٹھیک ہے، جو اللہ کے انکاری ہیں وہ ان کو پھر وہ اپنے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے ذہن میں کوئی ازمپشنز یا کوئی مفروضات نہ ہوں اور وہ کوئی تھیوری جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر تھیوری کے پیچھے آپ کی یا تو بلیف، اعتقادات، یا پھر آپ کا جو ہے ازمپشنز جو ہیں اس پہ وہ آپ تھیوری جنریٹ کرتے ہیں. صحیح جی. انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بھی چل کے گفتگو کریں گے تو بات اور آپ پہ کلیئر ہوگی. یہ تھیوریز ہم کوئی بھی جو نظام بناتے ہیں وہ ان تھیوریز کے گرد بناتے ہیں. تھیوریز ڈیفائن کرتی ہیں چیزوں کو کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، ان کن بنیادوں پہ قائم ہوگا، یہ کس کے لیے قائم ہو رہا ہے، اس سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. ہر سسٹم کے جو ہیں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے جو مفروضات ہیں وہ غلط ہوں، ہم کس سے لیتے ہیں اپنا بلیف سسٹم؟ ہم قرآن سے لیتے ہیں، قرآن و سنت سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو مغرب ہے یا جو کیپٹلزم ہے یا جو کمیونزم ہے ان کے پاس مفروضات صرف ان کی ازمپشن یا زن، جو قرآن میں بولا گیا ہے کہ بالکل بے بنیاد. ٹھیک ہے. ہم زن سے لیتے ہیں. ان ازمپشنز میں جتنی بھی تھیوریز ڈیولپ ہوں گی کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ تھیوریز صحیح نہیں ہو سکتی تو کیا یہ سسٹم صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح جی. اس چیز میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں پورے اس اپنے گفتگو سے کہ جو نظام غلط ازمپشنز میں پہ قائم ہوا ہے، کیا وہ نظام ہم فالو کر سکتے ہیں؟ کیا وہ نظام ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے ایک آپ کو ڈائیگرامیٹکلی سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک آدمی جس کا منتہی نظر دنیا ہے، تمام اس نے نظام جو ہیں وہ مین آرڈینڈ ہیں، جس طرح اس نے سمجھا انسان کو، جس طرح اس نے اپنے زندگی کو مقصد سمجھا، اسی طرح اس نے نظام بنایا ہے اور وہ اسی لحاظ سے دنیا کو اپروچ کرتا ہے. صحیح ہے جی. اس کی ازمپشنز جو ہیں، یہ میں نے ایک دیا، بہت ساری ازمپشنز ہیں. وہ تو یہ مانتے نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ نے تخلیق کیا ڈائریکٹلی، حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا، وہ تو آتے ہیں ایوولوشن سسٹم پہ. اسی طرح بہت سارے اور ان کے مفروضات ہیں. انسان کو وہ جانوروں کے جو بہت سارے جو سائیکالوجی کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ جانوروں پہ کرتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کر کے انسان پہ لاگو کرتے ہیں. تو پوری ان کی ازمپشنز کی بیسس پہ جو انہوں نے نظام قائم کیا وہ اس پہ گامزن ہے. ایک طرف جو ہے آپ اسلام کو لیجئے جس کا منتہی نظر، جس کی مین فکر آخرہ ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے جو اپنا بلیف قائم کیا ہے، جس کو ازمپشنز ہم نہیں بول سکتے یا ازمپشن نہیں، وہ قرآن کی تعلیمات. صحیح ہے جی. ہم اپنے تمام جو حجتیں لیتے ہیں ہم قرآن و سنت سے لیتے ہیں اور ہم اسی کے مطابق جو ہے اپنے نظاموں کو ڈیولپ کریں گے. صحیح کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو تمام نظام قائم ہوئے تھے وہ انسان کے مقاصد زندگی کو رکھتے ہوئے، نظر میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے. ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیے، کیا ایک
نظام جو ازمپشنس پہ قائم کیا ہو اور جو اسلام سے تصادم ہو، وہ نظام ہمارا ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا نظام ہم لے سکتے ہیں؟ کیا ان کا نظام ہم نے لیے ہیں؟ یہ بھی آپ سوچیے، ہم کن کی نظاموں پہ زندگی گزار رہے۔ میرا یہاں پہ کام آپ کو پریشان کرنا ہے، آپ فکر نہ کیجیے اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ جب تک ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، جب تک ہم ان نظاموں کا ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے اعتقادات کے لحاظ سے بالکل متصادم، بالکل اپوزٹ ہیں، اور جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ آخرہ جو ہے یہ ہمارا منتہی نظر ہے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہم بڑے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے ان نظاموں کو فالو کریں گے جو لادین عنصر نے قائم کیا ہے، اور ہم اس میں اس وقت جو ہمارا ہو رہا ہے کہ اس میں رہتے ہوئے ہم اس پہ قرآن اور سنہ اور حدیث اور اس میں ہم گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے نظام میں جو ہمارے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ دوسری بحث، تو ہمارا نظام کس طرح بنے گا کیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بحث ہوگی بعد میں جا کے، اللہ نے توفیق دی تو ہم اس میں ایک الگ باقاعدہ سیشن بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ ہم اپنے بلیف سسٹم میں اپنے نظاموں کو قائم کریں۔ وہ بہت میرے نزدیک بہت مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے ہماری یہ ریئلائزیشن۔ اقبال کیا بولتے ہیں؟ اقبال بولتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کتنا کلیئر ویژن ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ ہماری جو قوم، ہماری جو ملت ہے وہ اقوام مغرب کی مرر نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم ان کے نظامات کو فالو کرنے کے متقاضی ہو سکتے ہیں۔ ہماری تو ترکیب ہی بالکل الگ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے بالکل الگ ترکیب میں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کے مقاصد بالکل الگ ہے۔ تھوڑا سا اس کو میں نے واضح کرنے کی اور کوشش کی ہے۔ میں آپ سے یہ بالکل ڈیٹیل میں، ہو سکتا ہے آپ لوگ کچھ لوگ جو ہے بیزار بھی ہو رہے ہیں، لیکن میں ڈیٹیلز میں اس لیے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک کہ ہم یہ بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو آپ یقین مانیے ہم اس نظام میں کمفرٹ فیل کریں گے، اور اس نظام پہ رہتے ہوئے ہم اپنے بلیف سسٹم ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو اس وقت ہمارے سامنے۔ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ ہمارا تربیتی نظام کیا ہونا چاہیے۔ ہم سب اس میں بے انتہا کنفیوز ہیں۔ ہم ایک ایسا نظام فالو کر رہے ہیں جو لادینیت پہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کا پورا مقصد اس دنیا ہی کی زندگی ہے، اس میں رہتے ہوئے اس میں بچے کے کم از کم دن کے 6-7 گھنٹے آپ اس میں بچے کو گزرواتے ہیں، اور پھر ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس کو میں تھوڑا سا اس طرح یوں ڈپیکٹ کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ویکٹر سسٹم پڑھا ہوگا، میں زیادہ ویکٹرز پہ بحث نہیں کروں گا۔ ویکٹرز کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائریکشن کیا ہے اور اس کی فورس کیا ہے، صحیح ہے؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں اپنی انیشیل پوزیشن پہ، صحیح ہے، اور آپ کو جو ہے ایک ٹارگٹ ڈیسٹینیشن ہے جو کہ ہمارے لیے آخرہ ہے، آخرہ کی کامیابی ہے، صحیح ہے، اور اس کے لحاظ سے دنیا میں ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، ہم کس سٹیٹس میں پہنچیں گے تو ہم آخرت میں امید رکھ سکتے ہیں اپنی کامیابی کی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے، اور آپ لے لیجئے کہ ایک کمپیٹیبل لرننگ انوائرمنٹ جس میں آخرت میں فوکس ہے، اور آپ اس کے لحاظ سے اپنے تمام ایکشنز، تمام طریقہ تعلیم آپ ڈیزائن کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اس میں کبھی ایسے بھی ہوگا چونکہ ہم انسان ہیں، غلطی بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی ایسا پروگرام لانچ کریں جو کہ ہمیں صحیح ڈائریکشن کی طرف لے جانے کے بجائے غلط ڈائریکشن میں لے جائے، لیکن چونکہ ہمارا منتہی نظر بالکل کلیئر ہوگا تو ہم اپنے آپ کو کریکٹ کریں گے، اس لیے کہ ہمیں احساس ہوگا کہ نہیں ہم ان سے دور نکل گئے، اور پھر آپ جو ہے ڈفرینٹ فیزز سے گزر کے اپنی ٹارگٹ ڈیسٹینیشن میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو اس کے لیے جس کا بہت ہی کلیئر ہو کہ ہمیں بلزائی کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔
दूसरी एक कैफियत ये है کہ بلزائی آپ کو نہیں معلوم، ڈائریکشن معلوم ہے، آپ تربیتی نظام کو وضع کرتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے ڈفرینٹ پروگرامز کو لانچ کرتے ہیں، آپ جائیں گے تو اسی طرف ڈائریکشن آپ کا وہ ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل بلزائی پہ نہ جائیں، آپ اوپر نیچے کہیں آپ پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے لیے کمپیٹیبل لرننگ انوائرمنٹ بہت ضروری ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت بولتے ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم سعی کرو گے، جس چیز کی ہم نے سعی نہیں کی وہ ہمیں مل بھی جاتا ہے تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہمیں کوئی چیز مل جاتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک ہماری وہی صحیح قدر کے قابل ہوگی جس کو ہم انٹینشنلی کریں گے، صحیح ہے۔ there is nothing for man except what he strives for، رائٹ ہو۔ ایک اور سچویشن ہے جس میں لے جاتا ہوں کہ آپ یہاں کھڑے ہیں اور آپ کو پہنچنا یہاں پہ ہے، بے چینی آپ کو پہنچنے کی، لیکن آپ نے جو نظام سلیکٹ کیا ہے وہ نظام بائی ڈیفالٹ کسی اور طرف آپ کو لے جاتا ہے، اور نظام جو ہیں یہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، آپ جو ہیں نظاموں سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ نظام میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نظام میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ نے جس میں ہمیں آپ بولیے اپنی مرضی دی ہے، جس میں اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے کہ ہم اپنے لیے اس زندگی گزارنے کے نظام کو ڈیولپ کریں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ آخرت کی کامیابی تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ تو یہاں ہے، لیکن آپ جس سسٹم کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہاں پہنچنے کے لیے، وہ سسٹم کا جو ٹارگٹ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اگر ابھی تک جو بات ہوئی اگر آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں میں نے غلطی کی ہے آپ کو سمجھانے میں۔ اس پورے نظام کا جو ٹارگٹ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا سا، میں تھوڑا سا اور 5 منٹ لوں گا انشاءاللہ، پھر میں آج کی اینڈ کروں گا، میں انشاءاللہ تعالی اس کو اگلے اس میں کروں گا، یہ چونکہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ہم نے وہ نظام لاگو کیا جو یہاں ہمیں پہنچائے گا بائی ڈیفالٹ، اور ہم نے اپنے بچوں کو ڈالا ہوا ہے، اور بچے جو ہیں کچھ لوگ جن کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ نظام ہمیں سرو ہی نہیں کرے گا اور اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ یہ بلو لائن سے آپ لے لیجئے، وہ آپ کو پہنچا دے گا یہاں پہ زیادہ بولے کہ جستجو کے بغیر۔ ایک کچھ لوگ ہیں ہم میں سے جو اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ یہ ڈائریکشن تو غلط ہے لیکن ہمیں یہاں پہنچنا چاہیے، یہ کھینچتا ہے اپنی طرف، پھر آپ اس پہ کچھ قرآن سننا ڈالتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جو اس کو واپس لے آنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر یہ اپنے نظام کی طرف کھینچتا ہے، پھر آپ واپس لے آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلسل یہ تگ و دو رہتی ہے یہاں تک کہ وہ نظام آپ پہ غالب آ جاتا ہے۔ تیسری کیفیت یہ ہے جو ہم میں سے کچھ لوگوں کی ہے کہ وہ نہ اس دنیا کے اور نہ ہی آخرت کے، وہ کھینچتا ہے ہم کھینچتے ہیں، وہ کھینچتا ہے ہم کھینچتے ہیں، وہ کھینچتا ہے ہم کھینچتے ہیں، تو ہمیں نہ ہی دنیا ملتی ہے اور نہ ہی آخرت ملتی ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط بول رہا ہوں۔ کیا اس کی میں مثال کچھ یوں بھی دیتا ہوں کہ یہ ایک درخت، اور یہ ایک خاص قسم کے پھل دیتا ہے، یہ نہیں کہ درخت جو ہے ایک درخت میں ہر قسم کے یا 2 قسم کے بھی پھل نکلیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ پھل کیا دے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ جو ہے اس کا بیج، آپ جس پھل کا بیج بوئیں گے وہ وہی درخت کو نکالے گا، صحیح ہے۔ اور ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارا مقصد زندگی، جب آپ کا مقصد زندگی کلیئر ہوگا تو اس کے آگے آپ جو بھی نظام بنائیں گے، جو بھی سسٹم بنائیں گے، وہ اس قسم کی جڑوں کو گرو کرے گا، جو جڑیں جو ہیں صرف وہی چیز اوپر جانے دیں گی جو اس پھل، آپ کا اگر پھل بالکل کلیئر ہے کہ آپ کس قسم کا پھل چاہتے ہیں،
وہ جڑیں بھی پھر جو ہیں وہ آپ کا اس میں مدد دیں گی اور وہ اسی قسم کی علم کو اوپر چڑھنے دیں گی جو اس پھل کو ڈیولپ کرنے کو ریکوائرڈ ہوگا. آپ نے بڑا سنا ہوگا اس چیز کو کہ روٹس گورن دا فروٹس. ٹھیک ہے, اگر آپ نے روٹس کسی اور نظام کی قائم کی ہوئی ہے یا کسی اور قوم نے یہ درخت کو ڈیزائن کیا ہے, سسٹم کو ڈیزائن کیا ہے, ان کا پھل ان کے نزدیک کلیئر ہے کہ وہ کس قسم کا پھل چاہتے ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ سب تو ٹھیک ہے, سسٹم تو ہم وہی رکھیں گے, لیکن کہیں اوپر جا کے ہم کوشش کریں گے ان میں تھوڑا سا قرآن ڈال دیں, تھوڑا سا سنہ ڈال دیں, تو یہ جو ہے ہمارے بچے دنیا کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے اور آخرت کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. ایک میں جو آخری سلائیڈ آپ کو دکھانا چاہوں گا جو بڑی اہم ہے, میں سمجھتا ہوں جو میں نے ڈیولپ کی ہے, اس سے آپ ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ کریں, لیکن میں ضرور چاہوں گا کہ یہ آپ سے میں شیئر کروں. جس طرح درخت کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں, سیڈ لیول ہے, روٹ لیول ہے, اسٹرکچر لیول ہے اور فروٹ لیول ہے. ٹھیک ہے جی, ہر نظام کا ہمارا جو سیڈ لیول ہے اس میں ہماری آئیڈیالوجی یا نیشنل فلسفی آف لائف, آپ کی جو فلسفی ہوگی زندگی کی, اسی کے لحاظ سے آپ اس پھل کی تمنا کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے دنیا کے لیے اپنی انڈسٹری کے لیے لوگ تیار کرنا چاہتے ہوں, صرف اور صرف وہی فوکس ہو, اور پورا نظام جو ہے اس میں ایک جو کھڑا کیا ہوا ہے, آپ اس سے چاہیں کہ وہ اس نظام کو استعمال کر کے آپ اللہ والے بندے نکال لیں گے. بہر کہ میں آپ ہو سکتا ہے مجھے اس پہ آپ چیلنج کر سکیں. تھوڑا ہم آگے جائیں گے. جس طرح آپ کا فلسفی زندگی کی فلسفی ہوگی, جو مقاصد آپ طے کریں گے اسی لحاظ وہی آپ کے ایجوکیشنل گولز بھی ہوں گے کہ وہاں ہمیں پہنچانا ہے انسان. ٹھیک ہے جی, یہ تو کلیئر ہے کہ آپ کا جو فلسفہ زندگی ہے اسی کے لحاظ سے آپ اپنی تعلیم و تربیہ کے مقاصد قائم کریں گے. یہ کیا کرتا ہے, آپ کی جو زندگی کی فلسفی ہے آپ کو ڈیفینیشنز دیتا ہے کہ کریٹر کیا ہے, کریشن کا کیا مقام ہے, انسان کیا ہے, انسان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کے آبجیکٹیوز کی انتہا یا منتہا کیا ہے, بچہ کیا ہے, بچے کی سائیکالوجی کیا ہے, نیچر کا کیا مقام ہے, بچے کا کیا نیچر ہے, سب بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پہ جو ہے یہاں پہ ڈیفائن ہوتی ہیں. یہ پھر آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن آپ قائم کرتے ہیں. یہ جو ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف ایجوکیشن ہیں ان کے گرد آپ اپنی تربیہ کا کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں. یہ تربیہ کا جو کریکولم ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ ایجوکیشن کی میتھڈالوجیز, ضروری نہیں ہے کہ ایکسٹرنل انٹرونشن ہو, کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو جس چیز کا احساس کرنا ہوتا ہے, انشاءاللہ آگے اس پہ گفتگو ہوگی. جب آپ ایجوکیشن میتھڈالوجی اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور چائلڈ سائیکالوجی سے آپ نابلد ہیں تو یہ میتھڈالوجیز کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی, اور یہ چائلڈ سائیکالوجی میں آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے کہ جو مغرب نے چائلڈ سائیکالوجی ڈیفائن کی ہے کیا وہ صحیح ہو سکتی, اس لیے کہ ان کی جو assumptions ہی غلط ہیں. صحیح ہے, انشاءاللہ اس میں ہم گفتگو کریں گے. آپ جب میتھڈالوجیز ڈیفائن کریں گے تو آپ کو وہ اپنا گول اچیو کرنے میں جو ہے مدد کرے گی. آپ کے جو ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں اس کے تحت جو ہے آپ وہ اچیو کر پائیں گے. اس میں کچھ چیزیں جو میں آپ کو جس پہ اسٹریس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو اگر یہ پورا کا پورا جو نظام ہے اس میں ہماری آبجیکٹیو اورینٹیشن بہت ضروری ہے. ہمارا کیا آبجیکٹیو, ٹھیک ہے, اس نظام میں آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ نظام کس چیز کے لیے, کس پھل کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ ڈیزائن کیا ہے. فردرمور جس چیز جو بہت امپورٹنٹ, جو روٹس کی بات ہو رہی تھی, جو روٹس کا کام دیتی ہے وہ یہ کام دیتی ہے کہ یہ جو
آپ کا ہے ڈیفینیشنز جو ہیں یہ فلٹرنگ پوائنٹس ہیں, صحیح ہے. اس کے آگے وہی چیز چڑھتی ہے جو آپ یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے, جو یہ ڈیفائن کرتی ہے, وہ چیز آگے وہی چڑھے گی. اگر آپ چاہیں گے کہ اس کے تھرو کوئی اور چیز بھی چڑھنے لگے تو وہ وہی ہوگا کہ آپ کی وہ روٹس اس لیے نہیں بنائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ فلٹریشن پوائنٹ ہے. اگر ہم مغرب کا استعمال کریں تو اس کے سوا جتنی جو ان کے مقاصد کے سوا چیزیں وہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ فلٹر آؤٹ ہوتی چلے جاتی ہیں. اس وقت آپ غور کر لیجئے جو پورا اس وقت سینیریو ہے, ہمارا پورا کا پورا جو فلسفہ زندگی ہے وہ توحید پہ قائم, اور آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ جو توحید کا جو خالص جو کنسپٹ ہے وہ اسلام کے سوا کوئی اور مذہب نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی, اور ہمارا جو مقصد ہے وہ انسان کو خلیفہ, اللہ کا خلیفہ بنانا ہے. کچھ اور بھی سلائڈ تھی لیکن چونکہ ہم نے ویسے بھی دیر سے شروع کیا تھا اور میرا خیال ہے میں زیادہ کچھ تفصیل میں بھی چلے گیا, آپ سے معذرت چاہوں گا. میں اب چاہوں گا کہ آپ نے اگر کوئی سوالات ڈالے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا اسامہ سے کہ وہ سوالات میرے پاس لے آئیں, مجھے پرووائڈ کر دیں, میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں چاہوں گا 10 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنے سوالات جتنے میں جوابات دے سکتا ہوں میں دوں گا, اور اس کے بعد جو ہے میں انشاءاللہ تعالی سلمان آصف صدیقی صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ وہ جو ہیں وہ ہوسٹ شپ میں آ جائیں. ڈسیبل ہو گئی تھی آپ کی طرف سے, تو کوشچنز نہیں آ سکے. اچھا, شاید ڈسیبل ہوئی ہے, کہاں ہے اس کو, شاید ڈسیبل کیوں ہوئی ہے, کہاں ہے, سوری. خیر آپ لوگ پریشان نہ ہو, اپنے سوالات ضرور رکھیے. جس طرح میں نے آپ سے بولا یہ میرا خیال میری طرف سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے جس کی بڑی معذرت. میں اتنا جاہل نہیں ہوں کمپیوٹرز میں, لیکن چونکہ زوم میں بڑے عرصے بعد ایک تو استعمال کر رہا ہوں, میں آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے زوم استعمال کیا کرتا تھا, اور حالانکہ ہم نے کافی 2-3 دن سے میں اس چیز پہ غور کر رہا تھا, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن غلطی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اگلی بار انشاءاللہ تعالی اس غلطی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سوالات آپ جو ہے ضرور, میں جس طرح جو ہے میں نے آپ سے گفتگو کی ہے کہ آپ جس طرح ہماری پہلے بات ہوئی تھی کہ آپ جو ہے سوالات ڈالیے گا, اس کے لیے ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیں گے. پروبیبلی اٹ ول بی گوگل رجسٹریشن فارم کی طرح ہوگا کوشچنئر, وہاں پہ آپ نے جا کے آپ کو کچھ ڈیٹیلز اپنی ڈالنی پڑیں گی اور سوالات ڈالنے پڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ان سوالات کا بھرپور ہم جواب دیں گے, میں بھی اور سلمان آصف صدیقی صاحب بھی. اور اس کو ہم ایک الگ سیشن میں, اگر آپ چاہیں گے ایک الگ سیشن میں رکھ لیں گے, اس کا کوئی ہم لمٹ نہیں رکھیں گے جب تک کہ آپ کے ہم سوالات کا جواب نہ دے سکیں. اور اس کے لیے بڑی معذرت آج کے لیے. میں ابھی چاہوں گا کہ میں سلمان آصف صاحب کو ہوسٹ شپ دوں اور وہ اپنی جو سمجھتے ہیں سم اپ کریں اس پورے ڈسکشن کو جو میں نے آپ کو دیا ہے. 1 منٹ. سلمان آصف صاحب, سلمان میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں, آپ اپنی ویڈیو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا میں اپنے وڈرا کر لوں گا ویڈیو, اور آپ پلیز سم اپ کیجیے گا سیشن کا. آپ ایکسیپٹ کر لیجیے ہوسٹ شپ کو. وہ اپنے مائک کو بھی آپ انمیوٹ کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد بھائی آپ بھی ویڈیو اپنی آن رکھیے, اور ٹھیک ہے میرا خیال ہے کہ جی اچھا. ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیٹ کا آپشن کھول دیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ابھی جو کویسچنس کسی کے ذہن میں آئیں تو وہ کر لیں گے. عابد بھائی اگر ہم چیٹ کا آپشن ابھی بھی کھول دیں تو لوگ ابھی اپنے کویسچنس ڈال سکتے ہیں اس میں. میں جی ہاں بالکل, یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ڈسیبل کیوں ہوا, اس لیے کہ یہ میں نے ڈسیبل نہیں کیا تھا, یہ خود بخود یہ ڈسیبل ہوا ہے, which is we'll figure this out. ہم وہ انشاءاللہ فگر کرتے ہیں, ہم چاہیں گے جب تک کہ آپ اوکے
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو گفتگو رہی وہ الحمدللہ بہت ہی جامع اور بہت ہی مفید اور چند ایسے موضوعات پر یہ بات ہوئی ہے جو عموماً سوچے نہیں جاتے کہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس نظام کے اندر موجود ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر اور اس کے جو جس کو ایک لفظ ہے مسلمات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جس کو جو آپ کے لیے کویسچنیبل نہ ہو، مطلب آپ جس بات پر کبھی بھی کویسچن نہ اٹھایا جا سکے اس کو مسلمات کہتے ہیں. اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جو جس نظام میں ہم ہیں اس نظام کی بہت ساری جس طرح کی ارینجمنٹس ہیں اس کو ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے، اس کے پیچھے یعنی اس کو ہم سوال نہیں کرتے. مثال کے طور پر جو ہمیں تعلیمی نظام ملا ہوا ہے اور اس میں وہ جس طرح سے فنکشن کرتا ہے، جس طرح کسی بچے کو انگیج کرتا ہے، جس طرح اس کا پورے دن کا روٹین سیٹ کرتا ہے، اور ہماری پوری زندگی جس طرح ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے، جو ہم اس وقت جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے اوپر ہم غور کرنے کا موقع ہمیں نہیں ملتا اور اس کے اوپر ایسے سوالات کرنے کا موقع نہیں ملتا. اسی طرح ہم ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جو لینس لگا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. ہم اپنے پرسپیکٹو کو بھی نہیں سوچتے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کیسے رہیں. تو میں ماشاءاللہ آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے. میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے سوالات انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ شیئر کیجئے گا اور اس کا موقع انشاءاللہ نکلے گا تو پھر ہم اس پر کچھ بات اس کے حوالے سے کریں گے. اور یہ جو ڈیفینیشنز کی بات آئی ہے یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے اس کا نام ہے فطرت. اور یہ جو عابد بھائی کہہ رہے تھے کہ جو بچہ جس کو اللہ نے ایک پروگرام دیا ہوا ہے وہ اس پروگرام سے باہر نہیں ہو سکتا، وہ اس پروگرام کو فالو کرتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کے نظام سے میچ نہ کرنے والا نظام ہم کریٹ کرتے ہیں اور اس نظام میں لوگوں کو زبردستی رکھتے ہیں اور بچے کو زبردستی رکھتے ہیں تو پھر بچے کی پرفارمنس، بچے کی نفسیاتی صحت یہ سب متاثر ہوتی ہے. اور یہ جو سلائیڈ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں کلیئر ڈیفینیشنز میں کریشن، کریٹر اور یعنی معبود کا ہمارے ذہن میں خاکہ کیا ہونا چاہیے، معبود پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، معبود سے یا یعنی جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے تعلق کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح یہ جو بچے کی تعلیم ہونی کیسے چاہیے اس میں کئی بہت اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب وہ جو فلٹر ہے جب ویسٹ کی ساری ڈیفینیشنز ہمارے پاس آتی ہیں، مثال کے طور پر ویسٹ میں بچے کے بارے میں ان کے کچھ پرسیپشنز ہیں کہ یہ تو بچہ جو ہے وہ اس کے اندر شرارت کا مادہ زیادہ ہے اور وہ شر والی اس کی وہ تو فطری طور پر شریر ہے. یہ جو شریر کا لفظ ہے یہ لفظ مناسب لفظ نہیں ہے. ہم بچے کو جب شریر کہتے ہیں یا ہم اس کو بعض اوقات شیطان کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم بچے سے غصہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اس کو کسی جانور کے نام سے بلاتے ہیں. یہ سب بہت ہی یہ ان چیزوں کا انفلوئنس ہے جو ہمارے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. ویسٹ کی جو ماڈرن سائیکالوجی کا پورا ڈسکورس ہے اس کی تحقیقات اور فائنڈنگز کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جانوروں کے اوپر ہونے والی تحقیقات کی جنرلائزیشنز ہیں. تو اور اس کو انہوں نے بچے پر اور انسان پر اپلائی کیا ہے. تو اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اللہ کرے کہ ہمارا پرسیپشن ٹھیک ہو. اللہ کرے کہ ہماری آئیڈیالوجی میں اگر کوئی یعنی ایک تو وہ آئیڈیالوجی ہے جو دین ہمیں دیتا ہے اور ایک اس کے اندر ہم اپنے ذہن کے مطابق کچھ بعض اوقات اس کو جو ہمارے ذہن میں پہلے سے کچھ مروبیت کی وجہ سے کچھ ویسٹ سے متاثر ہونے اور اس کی کچھ چیزیں اپنے ذہن میں قبول کرنے کے نتیجے میں ہم جو چیز ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر وہ بہت پیور نہیں ہوتی بعض اوقات، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے
اسمپشنس میں خرابی آتی ہے، اس کے نتیجے میں ہماری تھیوریز غلط ہوتی ہیں. تو ہمیں اللہ کرے کہ ہم اپنی جو بات عابد بھائی سمجھا رہے ہیں وہ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آئے. اور آگے میں سمجھتا ہوں بہت اہم سیشن ہے جو لرننگ اور انٹرنلائزیشن کا ہے، جس پہ شروع میں بھی تھوڑی سی بات عابد بھائی نے ٹچ کی تھی. تو اللہ قبول کرے اس محنت کو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں آنا قبول کرے، اور ہم سب کو اس نظام کی جو خرابیاں ہیں اس کو پہچاننے کا بھی موقع ملے، اور ان سے بچنے کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نظام کی خرابیوں کو سمجھیں، اور اس سے نکلنے کے لیے جو عملی کام ہے اور اس کے لیے جو کلیئرٹی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو وہ کلیئرٹی عطا کرے، اور پھر ہم اس سے نکل کے کس طرح سے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کی جو صحیح شکل بنتی ہے اس کو ہم سیکھیں اور سمجھیں، اور اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیہ کر سکیں. اللہ کرے کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. تو میں بس میرا خیال ہے اتنی ہی بات رکھوں گا. عابد بھائی اگر کوئی بات اس میں اور کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کہنا چاہیے، یا کوئی اور بات آپ چاہتے ہیں تو پلیز بتائیے. عابد بھائی آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. جی اصل میں آپ ہوسٹ سے تو اللہ مانے ہو رہا تھا. جزاک اللہ الخیر سلمان صاحب. اصل میں آج تھوڑا سا ہم نے دیر سے شروع ہوا، اور تھوڑا میں چونکہ بالکل بیسک ہے تو میں سلو گیا. بہت ساری ایسی چیزوں کے جوابات جو اس وقت ہمارے ذہن میں ڈیولپ ہوئے ہیں وہ مل جاتے ہیں، جو میری اگلی 3-4 سلائڈس ہیں وہ چیزوں کو کلیئرفائی کرتی ہیں. بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اگر آپ غلط ڈائمنشن میں کھڑے ہو کے آپ اسلام کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے پلے اسلام نہیں پڑے گا. ہمیں اپنا ڈائمنشن صحیح کرنا ہے. جب آپ اپنا ڈائمنشن صحیح کریں گے، آپ یقین مانیے آپ کے سامنے راستہ بہت واضح ہو جائے گا. آپ کو تعلیمی نظام کس طرح ہونا چاہیے وہ خود بخود آپ پہ واضح ہوتا چلے گا. بچے کی تربیت کس طرح کریں گے وہ آپ کے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا. اس وقت ہمارے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہم نے رائتاً مغرب سے لیے ہوئے ہیں، اور ان کے گرد ہم اپنے جوابات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں مل نہیں سکتے. ہمیں جو جوابات ملیں گے وہ ہمارے ڈائمنشن ہی میں ملیں گے. بہرکیف انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آگے گفتگو ہوگی. جزاک اللہ الخیر سلمان آصف صدیقی صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اس کو سیشن کو آپ نے اہم سمجھا. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے خلوص سے نیت عطا کرے، خلوص عطا کرے کہ ہم اپنا راستہ جو ہے ڈھونڈ سکیں. ایک چیز جو میں بولنا چاہوں گا کہ ہمارا راستہ آخرت سے نکلتا ہے دنیا کی طرف. آخرت کو جب ہم اپنا ڈیسٹینیشن اور اللہ رب العزت کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کے جواب دینا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جب تک ہم اس چیز کی کلیئرٹی ہمارے پاس نہیں آئے گی ہم اس دنیا کی بھول بھلیوں میں ہی رہیں گے. یہ بہت اہم ہے جس چیز کا ہمیں ریئلائزیشن ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں بڑی ساری چیزیں اس وقت الجھنے یوں آئیں گی کہ کیا نظام کس طرح ڈیولپ ہوگا، ابھی تک کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ یہ کلیئرفائی ہوتے چلے جائیں گی، اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے لوگ ہمارے ساتھی بن جائیں گے جو ہم اس نظام میں مربوط طریقے سے ہم کام کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اختتام کرتا ہوں اس سیشن کا. بڑی معذرت کے ساتھ سے تھوڑی دیر سے شروع ہوا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انویسٹیگیٹ کروں گا کہ یہ چیٹ کا کیا پرابلم تھا. میرے بیٹے اسامہ، ڈاکٹر اسامہ ہیں، وہ حالانکہ اس چیز سے بہت واقف ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے ان کے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ایشو کیا ہے. تو بہرکیف انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے کہ اگلا سیشن ہمارا بہتر ہوگا. جزاک اللہ الخیر ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میاں جو ہے ہمیں سیدھے راستے پر رکھے. جزاک اللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.